जहन्नुम पैगाम नंबर 13। जहन्नुम कैसी जगह है? उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। दुआ है कि आप जन्नत और जहन्नुम और रूहानी आलम जो मौजूद हैं उनको समझें, निजात हासिल करें और मशहूर ज़माना मुकर्रर डॉक्टर जे रॉकली के पैगामात के वसीले आसमान में दाखिल हों। GCN टीवी और मानमिन टीवी के अजीज नाजरीन, सलीब उठाने से एक रात कबल यसू ने अपने साथ आखिरी फसा खाने वाले शागिर्दों से हस्बे झैल कहा। मरकस 14वें बाब की 17 से 18 आयत कहती हैं, जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे थे तो यसू ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो किसकी बाबत कह रहा था? ये यहूदा इस्करियोती था। यसू पेशगी जानता था कि यहूदा उसको पकड़वाएगा, लेकिन यसू ने आखिर तक यहूदा को नहीं छोड़ा। यसू ने उसे फरामोश नहीं किया, बल्कि उसे समझाने और उसे तौबा करने का एक और मौका देने की कोशिश की। यसू ने इसलिए उस पर नहीं छोड़ा होगा क्योंकि यसू जानता था कि उसकी रूह के साथ क्या होने वाला है। यसू को मुखलिसाना उम्मीद थी कि जो कुछ उसे कहा जाएगा यहूदा उसको सुन लेगा कि वापस आ जा और हमेशा सजा से बच। बेशक यसू सब कुछ जानता है, और वो जानता था कि यहूदा इस्करियोती अपना शिकार नहीं बदलेगा। ये उसने तवज्जो से कहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि यहूदा के साथ क्या होने वाला है। मरकस 14वें बाब की 21वीं आयत कहती है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। ये बहुत सच है। अगर आपको आखिर जहन्नुम की सजाएं सहना थीं, तो जहन्नुम में गिरने से बेहतर था कि आप पैदा ही ना होते। लेकिन हम जो निजात याफ्ता हैं और आसमान पर जाएंगे, हमारे लिए हमारा पैदा होना एक बरकत है और शुक्रगुजार होने की चीज है। इंसानी इस्लाह के इस मुख्तसर से वक्त के जरिए हमें खुदा की मोहब्बत की समझ आई है, और हम आंसुओं, गम या तकलीफ के बगैर खुदा के जलाल की अब्दी बादशाही में रह सकते हैं। मैं इसको इस तरह से पेश करता हूं। एक रात आप अच्छी तरह सोए, लेकिन रात के वक्त एक खूबसूरत तकरीब थी। ये एक बहुत शानदार और उम्दा तकरीब थी, लेकिन आप सारी रात देर तक सोए रहे और आप इस तकरीब से महरूम रह गए। आप जागने के बाद क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे, गुज़श्ता रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, ये तकरीब में शरीक होने से बेहतर थी? आप तकरीब में शिरकत ना करने पर अफसोस करेंगे। तकरीब में आपको जरूर तफरीह मिलेगी, आप इस पर अफसोस करेंगे। सोने से तो ये कहीं अच्छी होती है ना? आपको ऐसा नहीं लगता?
جن لوگوں کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایک وقت میں وہ مبارک لوگوں میں شامل تھے جیسے ہم ہیں، لیکن وہ بیچ میں ہی خدا کو چھوڑ گئے اور نتیجتاً ان کی روحیں ملعون ہو گئیں اور وہ جہنم میں جا پڑے۔ جیسے یسوع نے یہودا اسکریوتی کو آخر تک نہ جانے دیا، خدا نے ان کو آخر تک نہ جانے دیا۔ خدا نے روح القدس کے وسیلے ان کو منور کیا اور ان کو باز آنے کا فضل عطا کیا، لیکن آخر میں انہوں نے خدا کی گرفت کو رد کر دیا۔ اس اجلاس میں میں ان سزاؤں کے بارے بات کروں گا جو وہ روحیں پا رہی ہیں جو روح القدس کے خلاف کفر بکنے کے باعث اتھا گڑھے میں گری۔ میں خداوند کے نام میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ اس پیغام کو مضبوطی سے اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ خدا کے لیے اس فطرت کے بارے کوئی غم محسوس کرنے کا سبب نہ بنیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ پہلا معاملہ ایک شخص کا ہے جو ایک پاسٹر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ متکبر ہوا اور خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس نے چرچ میں ایک بیماری سے شفا پائی تھی اور روح القدس کے کئی کاموں کا تجربہ بھی کیا تھا۔ تب سے وہ اپنے دل کا ختنہ کرنے کے لیے گرم جوشی سے دعا کرتا اور کوشش کیا کرتا تھا۔ روحوں کی وہ نگرانی کرنے اور ان کو انجیل کی خوشخبری دینے کی اپنی ذمہ داری کے ساتھ بھی وفادار تھا۔ وہ روح القدس کی آواز اور رہنمائی کے پیچھے چلتا اور پھل بھی لاتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے اور اس سے محبت رکھتے تھے اور آخر میں وہ ایک پاسٹر بن گیا۔ لیکن جب وہ دوسروں کی پہچان میں آیا اور اس کی تعریف ہونے لگی، اس کے دل میں تکبر پلنے لگا۔ حقیقتاً وہ اپنی حالت کو درست طور پر نہ دیکھ سکا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہمیشہ حق پر تھا اور اس نے اپنے دل کا ختنہ بند کر دیا۔ اب بھی اس میں غصہ، عداوت اور حسد تھا، لیکن اس نے ان کو باہر نکالنے کی کوشش ختم کر دی۔ وہ ان لوگوں کی بدگوئی کرتا اور ان کو رد کرتا تھا جو راستے پر ہوتے تھے۔ اگر وہ کسی شخص کو پسند نہ کرتا، اس کے لیے سخت احساسات کو پال رکھتا تھا۔ ایک بار ایک شخص تکبر میں پھنس جاتا ہے اور اس کی بدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بدی تھوڑی تھوڑی کر کے زیادہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ آخر کار وہ غلط جگہ پہنچ جائے گا جہاں نہ وہ خود پر قابو رکھ سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کی نصیحت سن سکتا ہے۔ اس شخص نے بھی بدی پر بدی کا ڈھیر لگا لیا تھا اور آخر شیطان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ جب ایک آزمائش آئی، اس نے دھوکہ کھایا اور خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، پولس رسول فلیپیوں 2 باب کی 12ویں آیت میں ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ ہماری نجات صرف اس سے مکمل نہیں ہوتی کہ ہم نے روح القدس پا لیا ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے اور اپنی نجات کو اس وقت تک مکمل کرتے رہنا ہے جب تک ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں پہنچ جاتے۔ ہمیں الطار پر خوف کے ساتھ اور کانپتے ہوئے ہونا ہے کہ جب تک ہم پوری طرح پاک نہیں ہو جاتے۔ کچھ لوگ پاسٹرز یا لیڈر بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے فضل کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہوتا ہے یا وہ روح سے معمور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ابھی پوری طرح پاک نہیں ہیں تو یہ ایک لمبی دوڑ دوڑنے والے کی طرح ہے جو ابھی اختتام کی لکیر تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اگرچہ ایک لمبی دوڑ دوڑنے والا دوسروں سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اور اختتامی لکیر کے پاس آ جاتا ہے، اگر وہ درمیان میں رک جاتا ہے تو اس کے لیے اختتام نہیں ہوتا۔ دوسروں سے آگے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی جس نے مقابلے میں حصہ نہ کیا ہو وہ انعام حاصل نہیں کرے گا۔ مسیحی زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کا ختنہ بند کر دیتے ہیں اور اگر آپ کی ایمانداری بند ہو جاتی ہے تو نجات پانا مشکل ہے، ان کی طرح جو خدا پر بالکل ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے پولس رسول ہمیشہ حلیم رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ جس لمحے وہ خداوند سے ملا تھا تب سے وہ اپنی ساری زندگی کے ساتھ لا تبدیل طور پر ایماندار تھا۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 27ویں آیت کہتی ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامعقول ٹھہروں۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 12ویں آیت کہتی ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ اگلا شخص جو ظاہر ہوا وہ بھی سوچتا تھا کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، جبکہ در حقیقت میں اس میں بہت سی بدی تھی اور آخر کار وہ بھی گر گیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ضرور ہے کہ ہم اپنے ایمان میں نیم گرم نہ ہوں۔ ہمیں خون بہا کے نظریے سے گناہوں کے خلاف کوشش کرنی ہے تا وقت کہ ہم اپنے دل سے پوری طرح سارے گناہوں کو نکال نہ دیں۔ اگر ہم اپنے دل کا ختنہ کرتے ہیں اور سرگرم ایماندار ہیں لیکن پھر درمیان میں رک جاتے ہیں تو شیطان کے جال میں پھنسنا بہت آسان ہے۔ دشمن ابلیس اور شیطان ہمیشہ دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس کو پھاڑ کھائیں۔
اس لیے مکاشفہ 3 باب کی 16ویں آیت ہمیں یہ کہہ کر خبردار کرتی ہے کہ پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ نیم گرم ایمان مرتب کرنے کے بعد لوگ توبہ کرنے میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ روح القدس سے معمور ہوا کرتے تھے مگر ایمان میں نیم گرم ہو گئے اور بیمار پڑ گئے یا ان کو حادثہ پیش آ گیا اور اس طرح وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ میں اپنی پہلی محبت کو بحال کرنا چاہوں گا۔ میں اپنے نیم گرم ایمان سے توبہ کرتا ہوں۔ میں اچھی طرح دعا نہ کرنے پر توبہ کرتا ہوں، لیکن میں اس کو بحال کروں گا۔ وہ اس طرح توبہ کرتے اور دعا کرواتے رہتے ہیں۔ جو روح اتھا گڑھے میں گرنے والے جیسی ہوتی ہے، وہ جہنم کے داروغی کی شکل کی ایک مشین سے اذیت اٹھائے گی۔ اس مشین کا سائز جہنم کے داروغی کی جسامت سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ مشین کا ٹھنڈا احساس انتہائی خوفناک احساس کو تخلیق کرتے ہوئے جہنم کے داروغی کی ہیبت میں شامل کیا جائے گا۔ اس مشین کے ہاتھوں میں شدید تیز ناخن ہیں اور وہ اتنے لمبے ہیں کہ وہ اس روح سے زیادہ اونچے ہیں۔ یہ مشین اس روح کی گردن پکڑ لے گی اور داہنے ہاتھ سے اسے اوپر اٹھائے گی اور بائیں سے اس کا سر پکڑے گی اور اسے گھمائے گی۔ اسی وقت تیز ناخن اس کے سر میں گڑ جائیں گے۔ یہ روح اس مشین سے دور بھاگنے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکے گی کیونکہ درد ناقابل برداشت ہوگا۔ اس کے یہ کرتے ہوئے اس کے سامنے ایک ویڈیو سکرین کھل جاتی ہے۔ اس سکرین پر اس کی زمینی زندگی کے خوشباش لمحات بہت معمولی طور پر چلائے جاتے ہیں۔ جب اس نے پہلی بار خدا کا فضل پایا تھا اور درخشاں چہرے کے ساتھ شکر گزاری کی تعریفیں ادا کر رہا تھا جو روح سے معمور تھی، وہ خدا کی عظیم محبت حاصل کر رہا تھا۔ وہ بطور ایک پاسٹر ساری دنیا کو انجیل کی خوشخبری سنانے کی خواہش کے ساتھ بہت محنت کر رہا تھا۔ اس جیسے دوسرے لمحات اس کی آنکھوں میں اس کو دکھائے جا سکتے ہیں۔ وہ سوچے گا میں ایک پاسٹر تھا، خدا قادر مطلق کا خادم تھا، مجھے نئے یروشلم میں رہنے کی امید تھی، لیکن اب میں جہنم میں یہ سزا پا رہا ہوں۔ اس کے ماضی اور حال میں واضح فرق ہے، اور ماضی کی اچھی یادیں ایک تیز خنجر کی طرح اس کے دل کو چیر دیں گی۔ وہ دماغی اور جسمانی تکالیف میں بہت شدت سے مبتلا ہو جائے گا۔ درد کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہوتے ہوئے وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لے گا، پسینہ اور خون سے لتھڑے ہوئے اپنے سر کو ہلائے گا اور تشدد رکوانے کے لیے چیخے گا، لیکن درد ہے کہ جاری رہے گی۔ آنکھوں اور کانوں کا ڈھانپنا اسے اس قابل نہیں کرے گا کہ وہ ان لمحات کو دیکھنے یا سننے سے بچ سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب تشدد کرنے والی مشین اس کو زمین پر رکھ دیتی ہے، جہنم کے داروغے جو اس کو دیکھ رہے تھے آس پاس جمع ہو جائیں گے، اس پر ٹھٹھا کریں گے اور ہنسیں گے یہ کہہ کر کے تو خدا کا خادم تھا، تو ایک چرچ لیڈر تھا، لیکن تو شیطان کا رسول بن گیا اور تو شیطان کا شکار بن چکا ہے۔ جب یہ روح اس کو سن کر غم کے ساتھ چلاتی ہے، مشین کا داہنا ہاتھ پھر نیچے آ جاتا ہے۔ یہ پھر 2 انگلیوں کے ساتھ اس کی گردن کو دبوچ لے گی اور اسے اوپر اٹھا لے گی۔ جب وہ مشین کی گردن تک اوپر اٹھ جاتا ہے، یہ اس کے سر میں تیز ناخن چبھو دیتی ہے اور اس کو اس کے خوشباش لمحات پھر سے دکھاتی ہے۔ یہ تشدد اس وقت تک بلا ناغہ جاری رہے گا جب تک کہ اس کی آخر عدالت نہیں ہو جاتی اور اس کو جہنم میں گندک کی جھیل میں نہیں ڈال دیا جاتا۔ اگلا معاملہ جس کا میں تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو خدا سے وفادار تھا، لیکن اس نے اپنے دل کا ختنہ روک دیا اور اتھا گڑھے میں سزا پا رہا ہے۔ وہ بھی چرچ کے ممبرز کو تعلیم دینے والا اور بہت سے اہم عہدے رکھنے والا ایک پاسٹر تھا۔ کچھ دیر تک اس نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن ایک وقت میں اس نے دعا کرنا اور اپنے دل کا ختنہ کرنا بند کر دیا۔ آپ اپنے دنوں کا سوچیں جب آپ پہلی بار خدا سے ملے تھے اور جب آپ پہلی محبت سے سرشار تھے۔ ان دنوں کو سوچیں جب آپ روح القدس سے معمور تھے، تب آپ کتنے خوش تھے جب آپ دعا کرتے تھے، جب آپ دعا کرتے تھے، جب آپ ہر قسم کی عبادت میں شریک ہوتے تھے، جب آپ ایمانداری سے کام کیا کرتے تھے اور جب آپ گواہیاں دیتے تھے، تو آپ کس قدر خوش تھے۔
جب آپ چرچ جاتے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گاتے تھے تو آپ کس قدر خوش تھے۔ کچھ وقت سے جب آپ نے دوبارہ دنیا کی طرف دیکھا ہے، بے شک خوشی دھندلی پڑنے لگی ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا ہے، لیکن آپ دنیا کی آزمائش میں آ گئے، اور پھر جب تاریکی نے آپ کے دل اور خیالات پر قبضہ کیا، آپ کی معموری کھو گئی، آپ کی معموری کھوتی ہی چلی گئی۔ کیا آپ ایک چیز سوچ سکتے ہیں جس سے آپ اپنی ساری زندگی ہمیشہ معمور ہوں؟ اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک آپ اس چیز سے معمور ہیں۔ یہ خوراک ہے، بس خوراک۔ یہ خوراک ہے یا خوراک کی خواہش ہے؟ جب آپ ایک بچہ ہوتے ہیں اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمیشہ کھاتے ہیں۔ اس وقت کے سوا جب نزلہ یا زکام کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح آپ ہمیشہ روح سے معمور ہو سکتے اور خدا کے ساتھ وفادار ہو سکتے تو آپ کس قدر خوش ہوتے۔ سوچئے، ایسا کرتے تو آپ کس قدر خوش ہوتے۔ لیکن ایسا آدمی تلاش کرنا بہت مشکل ہے جو اچھا کھانا کھاتے وقت خوش نہ ہوتا ہو۔ آپ ریسٹورنٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ جب وہ ذائقہ دار کھانا کھاتے ہیں تو وہ کس قدر خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ دانیل پریئر میٹنگ میں دعا کریں گے اور جب آپ خدا کی حمد کے گیت گائیں گے تو کس قدر خوش ہوں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ خیر، ایک وقت پر ایک وقت آیا کہ اس نے دعا کرنا اور اپنے دل کا ختنہ کرنا بند کر دیا۔ دراصل وہ اپنے دل میں شہرت اور دولت کی بڑی خواہش اور لالچ رکھتا تھا، لیکن اس کو احساس نہ ہوا کہ اس کے دل میں وہ بدی تھی، شہرت کی خواہش۔ یہ وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ شہرت کی خواہش رکھیں یا لالچ، آپ کو ان سب کے ساتھ محتاط رہنا چاہیے۔ اور اس نے اپنے دل کا ختنہ بند کر دیا اور اس کے دل میں زہریلی کھمبی کی طرح گناہگار فطرتیں بہت بڑھ گئیں۔ اسی اثناء میں جب چرچ پر ایک آزمائش تھی، اس نے چرچ اور چرچ ممبرز کو چھوڑ دیا۔ اس نے اس وقت چرچ کو چھوڑا جب وہ چرچ کو سنبھالنے کی حیثیت میں تھا۔ اس نے شیطان کے کام قبول کر لیے اور چرچ کی خدمت کو بہت زیادہ خراب بھی کیا۔ جب وہ چرچ کا لیڈر تھا، اس کے اعمال بہت سے لوگوں پر اثر انداز ہو گئے۔ نتیجتاً اس نے چرچ کے کچھ دوسرے لیڈرز اور ممبرز کو خدا کے خلاف کھڑے ہونے اور چرچ کو خراب کرنے کے لیے اکسایا۔ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی سزا بہت بڑی ہو گئی۔ جب وہ مستقبل میں اتھا گڑھے میں گرتا ہے تو وہ سزائیں پانے کے لیے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ باندھا جائے گا جو یہودا اسکریوتی کی صلیب سے کچھ چھوٹا ہے۔ وہ اس طریقے سے باندھا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ یا پاؤں کو ہلا بھی نہیں سکتا، اور جہنم کا دروغہ اس کو فلم دکھائے گا۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ زمین پر خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ اس کے خوشکن لمحات روح القدس سے معمور ہو رہے تھے۔ اگر وہ اسی طریقے سے عمل کرتا رہتا تو بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ برکات کا مزہ لیتا۔ لیکن اس نے اپنے لالچ اور جھوٹ کو نہ چھوڑا بلکہ گناہ کیے۔ اس طرح اس نے اپنی معموری کھو دی۔ اس کو فلم دکھائی جانے کا سبب اس کو اس کی حالیہ حالت یاد دلانا ہے۔ پس ماضی میں اس کے غلط چناؤ کے بارے اس کا افسوس بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ وہ اس کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ جب اس کے پرمسرت ماضی کا ہر منظر چلتا ہے، جہنم کا دروغہ اسے کہے گا، تمہارے لالچ نے اس قسم کا پھل پیدا کیا ہے۔ پھر اوپر سے ایک سیاہ پھل اس پر گرے گا۔ اس جگہ کی چھت پر جہاں اس کو باندھا ہوا ہے، ایسی چیزیں ہیں جو سیاہ بٹوؤں یا ادھر ادھر لٹکے ہوئے پھلوں جیسی ہیں۔
یہ چیزوں جیسے پھل وہ روحیں ہیں جنہوں نے اس شخص کی بات مانی جو درخت پر باندھا ہوا ہے۔ وہ خدا کے خلاف کھڑے ہونے میں اس کے ساتھ مل گئے اور اس کے ساتھ ہی اتھا گڑھے میں گرے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں اور دھڑ سب ایک دوسرے سے جدا ہیں اور صرف ان کے سر چھت سے لٹک رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو انجیل کی بشارت دیتے ہیں تو بشارت کا پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ روح جو درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے روحوں کے پھل پیدا کر چکی ہے جو اس کے ساتھ جہنم میں گرائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لالچ پر عمل کیا، ان روحوں کو دھوکے سے اپنے پیچھے لگایا اور اپنے ساتھ ملا کر بدی کرنے پر اکسایا اور ان کو جہنم میں لے آیا۔ جہنم کا دروغہ کہتا ہے کہ تمہارے لالچ نے یہ پھل پیدا کیے ہیں۔ یہ ایک اشارے کی طرح ہے۔ جو ہی یہ لفظ بولا جائے گا بٹوے جیسی چیز پھٹ جائے گی اور اس پر سے سر نیچے گر پڑے گا۔ جب ایک اندھا آدمی دوسرے اندھے کو راہ دکھاتا ہے تو دونوں گڑھے میں ہی گریں گے، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو دوسرے چرچز میں جایا کرتے تھے بعض اوقات وہ اس چرچ میں خدا کا فضل پانے کے بعد مجھے توبہ کا یا شکر گزاری کا خط وغیرہ بھیجتے ہیں۔ شروع میں وہ پیغامات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ نشانات، عجائبات اور معجزات ظاہر ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اس چرچ میں آئی، لیکن پیغامات سمجھنے میں کافی مشکل تھے۔ جب انہوں نے سننا جاری رکھا، حالانکہ وہ انہیں سمجھنے لگے تھے اور وہ پیغامات شہد کے ٹبکوں سے بھی زیادہ میٹھے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس چرچ کی تعلیمات ان کی پہلی معلومات سے مماثلت نہیں رکھتی، اور اس طرح وہ اس چرچ کو چھوڑ جانے کی مشکل میں تھے کیونکہ یہ اس سے مماثلت نہیں رکھتا تھا جو وہ پہلے جانتے تھے۔ اس چرچ میں چند مہینوں کے بعد حالانکہ وہ پیغام کو سمجھنے لگتے تھے اور ان کو سچائی کی سمجھ بھی آ گئی تھی، پھر وہ مجھے ماضی میں اپنی جانچ کا خط بھیجتے ہیں۔ آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ چیزوں کو پہچاننا چاہیے۔ جواب صرف خدا کے کلام میں ملتا ہے، اور یہ چرچ ہمیشہ صرف خدا کے کلام کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی غلط معلومات کے ساتھ اس چرچ کی تعلیمات کو پہچاننے کی کوشش کی، اور یہ کس طرح درست ہو سکتی تھی؟ اس کے بارے میں سوچئے۔ میں نے تو سنا تھا کہ غیر زبان بولنا غلط ہے، لیکن اس چرچ کے ممبرز تو غیر زبانیں بولتے ہیں۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کیجئے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غیر زبان بولتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ایک اچھا ایماندار شخص دعا میں روتا نہیں ہے، لیکن اس چرچ میں تمام لوگ اپنی دعا کے دوران بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ کیا میں غلط چرچ میں ہوں؟ بائبل مقدس پڑھیں۔ ہمارا خداوند رویا، اور اس کے شاگرد اور تمام انبیاء اپنی دعاؤں میں رویا کرتے تھے۔ خدا نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ اپنی دعا میں روئیں۔ آپ کو صرف خدا کے کلام پر سوچنا چاہیے، لیکن وہ اس چرچ کو اس سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے غلط سیکھا تھا۔ اس چرچ میں وہی کچھ ہے جو بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب خداوند کام کرتا ہے تو نشانات اور عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہ درست نہیں ہے؟ لیکن وہ اس چرچ کو اس علم سے پہچاننے کی کوشش کرتے تھے جو انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا جہاں کوئی نشانات نہیں تھے۔ لیکن پھر وہ اس چرچ میں ٹھہر گئے اور روح القدس نے ان کے لیے کام کیا، بس ان کو سچائی کا احساس ہو گیا۔
ہمارے ممبرز کسی ہجوم والی جگہ پر جانے سے پریشان نہیں ہوتے. آج کل بہت سے اسکول بند ہیں، لیکن آپ کسی چیز کے لیے بھی پریشان نہ ہوں. تمام بڑے اور چھوٹے طالب علم وہ اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے. سوائن فلو کوئی چیز نہیں، اور وہ اس کے لیے پریشان بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ ایمان رکھتے ہیں. سب کچھ ان کے ایمان کے موافق ہو جائے گا. اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ رہیں تو آپ کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوں گے. چونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں، ایک بار آپ دعا کروا لیں تو آپ کو شفا مل جائے گی. آپ پریشان نہ ہوں. آپ میں سے بہت سو نے مجھ سے دعا لی ہے. وہ اپنی تصاویر پر دعا کرواتے ہیں اور پھر وہ جلد ہی اپنی شفا کی گواہی دے دیتے ہیں. میں نے ان کے فون کے ذریعے دعا کی اور جلد ہی انہوں نے بخار اترنے کی گواہی دی. مجھ سے دعا کروانے کے فوراً بعد ان کا بخار اتر گیا. خیر، بٹووں جیسی چیز پھٹ جائے گی اور اس سے ایک سر نیچے گر جائے گا. کچھ فلموں یا ڈراموں میں ہم بہت زیادہ اذیت سہنے کے بعد شفا پانے والوں کو دیکھتے ہیں. بعض اوقات وہ ان کے سروں کو شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں. ان کے بال الجھے ہوتے ہیں، ان کے چہرے خون آلودہ ہوتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر آبلے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کی آنکھیں درد سے کھلی ہوتی ہیں. ان سروں کی طرح جو سر اس بندھی ہوئی روح پر گرتے ہیں بہت مصیبت زدہ نظر آتے ہیں. جب چھت سے سر گرتے ہیں وہ نیچے نہیں لڑکتے، وہ بندھی ہوئی روح کے ساتھ چپک جاتے ہیں. پہلے گرنے والا سر اس کی ٹانگ پر کاٹے گا، پھر دوسرا سر اس کے بازو پر بہت زور سے کاٹے گا. جب بھی ویڈیو سکرین پر مختلف مناظر دکھائی دیتے ہیں اور جہنم کا دروغہ بولتا ہے، ایک وقت میں ایک سر گرتا ہے، بعد میں سر اس کے بازوؤں، ٹانگوں اور سارے بدن پر چپک جائیں گے. پھر یہ روح بہت سے پھلوں سے لدے ہوئے درخت کی مانند لگے گی. جب سر اس کو کاٹیں گے، دانتوں سے مضبوط زہریلی قوت باہر نکلے گی اور یہ اس کی ہڈیوں میں سرایت کر جائے گی. جس جگہ کاٹا گیا وہ سخت ہو جائے گی اور نیلے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جائے گی. زہر اتنا طاقتور ہے کہ اس کا موازنہ کسی بھی زہریلے سانپ یا کیڑے سے نہیں کیا جا سکتا. وہ سر جو اس روح کو کاٹتے ہیں، اگرچہ وہ تنہا خدا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ دوسرے کے متعلق شکایت کریں گے. وہ درخت سے بندھے ہوئے کے خلاف یہ سوچ کر ناراض ہوں گے کہ اس کی وجہ سے وہ اتھا گڑھے میں آئے ہوئے ہیں، یہ سب اسی کا قصور ہے. ان کی ناراضگی کیسی گہری ہوگی، اور بدن کے ٹکڑے ہو کر صرف سر باقی رہنے پر ان کے جسموں کی درد کس قدر زیادہ ہوگی. وہ زہر کے ساتھ اس روح کو کاٹتے ہیں جو ان کی درد اور ناراضگی سے آتا ہے، اور اس طرح یہ زہر شدید طاقتور ہوتا ہے. جو روح درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ خود اور روحیں اس کے لالچ کی وجہ سے وہ سزا پا رہے ہیں، لیکن وہ نہ اس پر افسوس کرتا ہے اور نہ توبہ کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی بدی کے ساتھ تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خدا کے خلاف شکایت کرتا ہے. وہ ان سروں پر بھی لعنت کرتا ہے جو اسے کاٹتے ہیں. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ابتدائی چرچ میں بڑی بیداری تھی تو ایک شادی شدہ جوڑا تھا جن کے نام حننیہ اور سفیرہ تھے. ایک دن حننیہ نے اپنی جائیداد بیچی اور پیسے رسولوں کے پاس لے آیا. پہلے اس نے کہا کہ وہ سب کچھ دینے جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس میں سے کچھ رقم چھپا لی. شاگردوں کے وسیلے نشانات، عجائبات اور معجزات ظاہر ہوتے تھے. لوگ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنی جائیداد غریبوں کی مدد کے لیے فروخت کی. لیکن ایک بار انہوں نے جائیداد بیچی اور رقم ان کے ہاتھ میں آئی تو ان کو پیسوں پر رشک آ گیا. چنانچہ انہوں نے ان میں سے کچھ پیسے چھپا لیے. اس وقت پطرس صاف صاف روح القدس کا الہام وصول کر رہا تھا، اور اعمال 5 باب کی 3 آیت میں اس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. اعمال 5 باب کی 4 آیت میں اس نے یہ بھی کہا کہ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا.
پطرس نے کہا کہ شیطان نے حنانیہ کے دل میں ڈالا اور حنانیہ نے روح القدس سے جھوٹ بولا۔ آپ دیکھیں کہ حنانیہ نے پطرس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے پطرس سے خداوند کے ایک شاگرد سے جھوٹ بولا تھا، لیکن بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ یہ فرماتی ہے کہ اس نے روح القدس سے جھوٹ بولا، اس نے خدا سے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ پطرس رسول کے ساتھ خدا اور روح القدس تھے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ دونوں پطرس کے ساتھ تھے۔ اور خدا نے ان سے کیا کہا جو موسیٰ اور سیمول کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ کیا کہا خدا نے؟ لوگ تیرے خلاف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا خادم کے ساتھ تھا اور خدا نبی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا جن کو خدا نے اپنے خادم کی حیثیت سے قوت بخش رکھی تھی۔ یہ خود خدا کو دھوکہ دینا تھا۔ میں پہلے ہی آپ کو اس کے متعلق بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھے دھوکہ دیتے ہیں، جو خدا کی عظیم قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ روح القدس کو۔ آپ روح القدس کو اور خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب آپ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، میں ہمیشہ دھوکہ نہیں کھاتا، میں ظاہر کرتا ہوں کہ جیسے میں دھوکے میں آ گیا ہوں۔ کیا مجھے کوئی دلیل دینی پڑتی ہے؟ کیا جب بھی آپ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں مجھے آپ پر ظاہر کرنا پڑتا ہے؟ جب مجھے دھوکہ ملتا ہے تب بھی خدا کام کرتا ہے تاکہ میں سن سکوں کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا۔ جب میں یہ سنتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، میں بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہوں۔ خدا اس طرح کام کرتا ہے۔ یہ سن کر حنانیہ گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ رسول سے جھوٹ بولنا صرف ایک انسان سے جھوٹ بولنا نہیں بلکہ روح القدس سے جھوٹ بولنا تھا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ اس کا دم نکل گیا۔ کبھی کبھار میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے خدا سے منت مانی اور اس پر عمل نہ کیا۔ وہ میرے پاس توبہ کرنے آتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے فضل سے کوئی چیز فروخت ہونے کے بعد کچھ دینے کی منت مانی تھی، لیکن انہوں نے خدا کو کچھ نہ دیا، اور پھر ان کو بیماری لگ گئی اور وہ توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد حنانیہ کی بیوی سفیرہ بھی رسول کے سامنے گئی، اور اس نے بھی خوفناک موت کا سامنا کیا، کیونکہ اس نے بھی اپنے شوہر کی طرح روح القدس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس بیوی نے اپنے شوہر کی طرح جھوٹ بولا۔ اس نے اس لیے ایسا کہا کہ وہ بھی پیسوں پر رش کرتی تھی۔ حنانیہ اور سفیرہ ضرور ایماندار کارکن رہے ہوں گے جو روح سے معمور ہوتے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ہم حقیقت سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چرچ کی خدمت کے لیے اپنی جائیداد بیچی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کی معموری ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ جب انہوں نے روح القدس کی معموری کھوئی، وہ اپنے دلوں میں لالچ پالنے لگ پڑے تھے۔ ان کے دل گناہ کرنے، رسول سے جھوٹ بولنے کے لیے کافی بہادر ہو گئے تھے۔ ان کے فی الفور ملعون ہو کر مرنے کی حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت دفعہ روح القدس سے جھوٹ بول کر گناہوں کا انبار لگا چکے تھے۔ آخر وہ ایک جگہ پہنچے جہاں ان کے اندر سے روح القدس بجھ گیا۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، کوئی بھی جب روح القدس سے معمور ہو تو وہ خدا کی خدمت کے لیے محنت کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل کا ختنہ نہیں کرتے تو پہلے جوش کا بدلنا اور معموری کا ٹھنڈا پڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دنیاوی چیزیں لیں اور ایک نقطے پر آپ شیطان کی آزمائش کو قبول کر لیں تو آپ ایک بدکار شخص میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں جو خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ آخر روح القدس بجھ سکتا ہے اور آپ نجات کو بھی کھو سکتے ہیں۔ اس لیے نہایت اہم چیز ہمارے دل کا ختنہ ہے۔ ہمیں لالچ، عداوت، حسد اور تمام برائیوں کو نکالنا ہے اور صادق دل اور کامل ایمان رکھنا ہے، ورنہ اگرچہ اب کوئی انتہائی ایماندار ہو وہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ اس طرح حقیقت میں وہ خدا کو پسند نہیں آ سکتا۔ ایک دن مجھے یاد آیا جو ایک دفعہ خدا نے مجھے دکھایا تھا۔ یہ
یہ خدا کے خادم کا خاندان تھا. وہ 7 سالہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اور وہ شہید کی موت نہیں مرتے بلکہ آخر میں جہنم میں ڈالے جاتے ہیں. ایک بار خدا نے یہ خاندان مجھے دکھایا تھا. ایک وقت تھا کہ یہ خادم ایماندار تھا اور بہت سے عہدے رکھتا تھا، لیکن اس میں خود غرض تحریک اور لالچ تھا. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اور روح القدس کے کاموں میں دخل اندازی کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ نہ کی. چنانچہ اس کا خاندان 7 سالہ مصیبت میں پڑ گیا. انہوں نے سنا کہ اگر وہ شہید نہ ہوئے تو وہ جہنم میں جائیں گے. پس اس نے اور اس کی بیوی نے شہادت کی موت مرنے کی کوشش کی اور انہوں نے خداوند کا انکار نہ کرنے کی اذیت پر غالب آنے کی بھی کوشش کی. پھر لوگوں نے ان کے بیٹے کو اذیت دینا شروع کر دی. انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے اور اس کی بیوی کے سامنے اذیت دی. اذیت انتہائی دردناک تھی اور اس کا بیٹا اپنے والدین پر چیختا اور لعنت کرتا تھا. بیٹے کی اذیت کو دیکھ کر اس نے اور اس کی بیوی نے چھوڑ دیا. اس نے اور اس کی بیوی نے خداوند کا انکار کر دیا. وہ شہید نہ ہوئے بلکہ جہنم میں گرے. خدا نے پہلے ایک بار مجھے یہ دکھایا تھا. ایک بار جہنم میں خاندان اکٹھا اذیت اٹھاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے. میں تمہاری وجہ سے جہنم میں آیا. بیٹا اپنے ماں باپ پر الزام لگاتا ہے اور اس کے والدین بدکاری پر. مجھے 7 سالہ مصیبت کے دوران شہید ہونا تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اذیت بہت خوفناک تھی. یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. اس کے والدین بھی اس پر الزام لگاتے ہیں، بیوی بھی اپنے شوہر پر الزام لگاتی ہے. میں نے ایک اچھی مسیحی کے طور پر جینے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا اور اب میں تمہاری وجہ سے یہاں ہوں. اس طرح وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، شوہر بیوی پر اور بیوی بیٹے پر. یہ کافی عرصہ پہلے خدا نے مجھے دکھایا تھا. عزیز بھائیوں اور بہنوں، عدالت اسی بنیاد پر ہوتی ہے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے. خدا آپ کی حمایت نہیں کرتا. عدالت عین بائبل مقدس کے مطابق ہوتی ہے. یہ بالکل سچ ہے. آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. دنیا میں گناہ بھر گیا ہے. میں نے اس لیے یہ کیا کہ باقی سب بھی یہی کر رہے تھے. کیا آپ ان کے پیچھے جہنم میں جائیں گے؟ آپ نہیں جا سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باقی سب گناہ کر رہے تھے اس لیے میں بھی کروں گا. آپ نے اس چرچ میں سچائی کو جانا ہے جہاں آپ نے عالم ارواح، آسمان اور جہنم کے بارے میں سیکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس سچ ہے. آپ اس طرح نہیں رہ سکتے. اگر آپ یہ سوچتے بھی ہیں کہ آپ اچھے مسیحی ہیں، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ میں ان کی نسبت کم بدی ہے جو 1950 میں اور 1960 میں تھے، جو سچائی سے واقف نہیں تھے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ پاک ہوں گے؟ کیا آپ حقیقتاً ایسا سوچتے ہیں؟ میں ایسا نہیں سوچتا. آپ ان سے زیادہ پاک نہیں ہوں گے. جب آپ کا موازنہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو 1940، 1950 اور 1960 میں تھے، جو اس زمانے میں تھے، وہ آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے رہا کرتے تھے. وہ دوسروں کی چیزیں چوری نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل جب آپ کو کوئی دیکھتا نہ ہو، آپ دوسروں کی چیزیں چرا لیتے ہیں.
یہاں عبرانی زبان میں ایک خبر ہے، یہ کہتی ہے، یہ ایک اسرائیلی اخبار ہے، یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر جے راک لی کا شکریہ جس نے حال ہی میں یروشلم کا دورہ کیا، اور اس کی دعا موسم سرما میں اسرائیل میں بارش لانے میں مدد کرے گی۔ یہ موسم سرما میں اسرائیل پر بارش کا سبب بنے گی۔ دراصل بہت بارش ہو گئی تھی۔ جب میں نے دوبارہ دعا کی تو حقیقت میں بہت زیادہ بارش ہو گئی، اور موسم برسات میں بھی بھاری بارش ہوئی، لیکن اس نے ایک خشک سالی کے مسئلے کو حل نہیں کیا ہوگا۔ لمبی قحط سالی کی وجہ سے گلیل کی جھیل کی سطح گر گئی تھی، اور بحر قلزم اپنی زمین دکھا رہا ہے۔ اگرچہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو بھی خشک سالی جاری رہی۔ چرچ کے ہزاروں ممبرز کے سامنے، ساری دنیا کے لاکھوں ناظرین کے سامنے، ڈاکٹر لی نے خدا سے دعا کی کہ وہ بارش بھیج سکتا تھا۔ مانمن چرچ کے سینئر پاسٹر ڈاکٹر لی نے دعا کی کہ اے خدا مہربانی فرما کے اسرائیل کی خشک زمین پر بارش برسا۔ یہ بہت دیر سے خشک سالی میں مبتلا ہے۔ جب میں نے دعا کی تو وہاں بارش ہو گئی، لیکن خدا باپ پھر بھی مزید بارش کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے لوگوں کو اور بارش چاہیے۔ اسرائیل میں بارش کی دعا ایک قدرتی تباہی کو روکنے کی دعا تھی جس نے حال ہی میں ایشیا کو ٹکر ماری تھی۔ ایک 66 سالہ روحانی لیڈر ڈاکٹر جے راک لی اسرائیل کو بہت سہارا دیتا ہے، اور وہ ایک مذہبی رہنما ہے۔ وہ ساری دنیا میں لاکھوں لوگوں میں مشہور ہے۔ اس نے بہت سی کتابیں اور روحانی رہنمائیاں لکھی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس کی رہنمائی میں ہیں۔ دنیا میں 9000 سے زیادہ برانچ چرچز ہیں۔ اس خبر میں یہ الفاظ لکھے ہیں، لیکن ان کی ایمانداری جو پاک ہیں اور پوری طرح مقدس ہیں، اور ان کی جو کامل ہونے کے لیے درست کوشش کر رہے ہیں، یہ ایمانداری سچی ہے اور خدا کے لیے ایک خوبصورت خوشبو بنتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت آپ اپنے باطن کا معائنہ کریں گے۔ برائے مہربانی اپنی حیثیت یا عہدے کا معائنہ نہ کریں جو آپ نبھا رہے ہیں، بلکہ اس اندازے سے معائنہ کریں جو آپ کا دل خدا کے دل سے کس قدر مشابہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مضبوط فیصلہ کریں گے اور اپنے دل کی ناپاک کھال کو کاٹ ڈالیں گے جو گھناؤنے گناہوں سے آلودہ ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ اگر خداوند کی آمد کی خبر دینے والی بربتیں ابھی بج اٹھیں تو آپ اعتماد کے ساتھ خداوند کے ساتھ ہونے کے قابل ہوں۔ آمین۔ آئیے پیغام پر نظر ثانی کرتے ہوئے دعا کریں۔ ہیلیلویا خدا باپ، آپ کے فضل اور محبت کے لیے شکریہ۔ جو کچھ آج ہم نے سنا اس کو ایمان اور زندگی بنانے میں ہماری مدد فرما۔ اے خدا باپ، ہم نے جہنم کے متعلق پیغام سنا ہے۔ ہم نے سنا اور سیکھا ہے کہ ہمیں کس طرح ایک مسیحی کے طور پر رہنا ہے اور سچائی کیا ہے۔ سچی ایمانی زندگی بسر کرنے کی ہم کو برکت دے۔ ہمیں نئے یروشلم کی امید حاصل کرنے، اپنے آپ کو خداوند کی دلہن کے طور پر سجانے اور آگے پیچھے یا دائیں یا بائیں لرزش نہ کھانے بلکہ ارادہ تبدیل کیے بغیر اس کی جانب دوڑنے کی برکت دے۔ اے خدا باپ برکت دے۔ مہربانی فرما کے ہماری مدد کر۔ مہربانی فرما کے ہماری مدد کر تاکہ ہم سب اپنے خاندان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اچھے آسمان میں جا سکیں۔ اے خدا باپ تیرا شکر ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا گو ہوں۔ آمین۔ ہیلیلویا اے قادر مطلق خدا باپ، اس محفل میں دعا وصول کرنے والے بہنوں اور بھائیوں پر اپنا فضل بھرا ہاتھ رکھ۔
مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران پر اپنا فضل فرما، اور GCN اور مانمن ٹی وی کے تمام ناظرین پر بھی، اور ان پر بھی جو سیٹلائٹ کیبلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کو نصب کر اور ان سے منفی سوچوں کو دور فرما، ان سے تمام مصیبتوں اور مشکلات کو دور فرما۔ روح القدس کی آگ کے وسیلے ان کے جسم کے تمام حصوں بشمول خلیوں اور بافتوں کے تمام بیماریوں کو دور فرما۔ تمام اندرونی اعضاء اور آنتوں کو محفوظ فرما، ان پر تخلیق کی روشنی جگمگا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس، شیطان، تمام جراثیموں، بیماریوں، بیکٹیریا کو دور جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنا نور ان پر چمکا، ان کی دیرینہ اور ناقابل علاج بیماریوں کو روح القدس کے وسیلے دور فرما۔ ملیریا اور اس جیسی مہلک اور موذی امراض کو جلا ڈال۔ ان سے تمام نئی بیماریوں بشمول سوائن فلو کو دور فرما دے، انہیں پاک اور اچھا کر دے۔ ان سے تمام موسمی بیماریوں یعنی نزلہ اور بخار کو دور فرما۔ خدا باپ ان کی تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے حفاظت فرما۔ ان کو تمام قسم کے کینسر سے شفا بخش، معدے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، جگر کا کینسر، چھاتی کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، آنتوں کا کینسر۔ ان کو ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں اور تمام موذی امراض، تمام قسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخش۔ ان سے تمام قسم کے درد کو جیسے سر کا درد، کمر کا درد دور فرما۔ ان کو ذہنی دباؤ، تناؤ، مرگی اور تمام قسم کی ذہنی بیماریوں سے دور فرما۔ ان کو ہر قسم کے فالج سے آزاد کر، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے اور اچھلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اچھی نظر اور اچھی سماعت کو بحال کر، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دے، بہروں کو کان عطا کر دے اور گونگوں کو زبان عطا فرما۔ حادثات کے بعد کی تکالیف سے شفا بخش، ان کی ٹوٹی اور چکنا چور ہڈیوں کو صحیح فرما، ان کے جلے ہوئے زخموں کو مندمل فرما اور ان سے تپش کو دور فرما۔ اے باپ، کوئی نشان مت چھوڑیو، انہیں تمام قسم کی نشہ آور اشیاء اور زہر سے پاک فرما۔ خدا باپ، مردہ خلیوں، بافتوں اور اعصاب کو دوبارہ پیدا فرما کہ ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے۔ ان کو اولاد عطا فرما۔ باپ، مہربانی فرما کہ ان کو اولاد عطا فرما۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس اور شیطان کو، ہوا کے حاکم کو، برائی کی طاقتوں اور ان کے خادموں کو ان سے دور ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ ناپاک روحیں، بد ارواح، برائی کی طاقتیں اور تاریکی کے حکمران، سب ان سے دور ہو جاؤ۔ اپنی برائی اور نجاست کے پردے ان پر سے دور کر لو اور ان پر نور کو بکھرنے دو۔ خدا باپ، انہیں دعاؤں میں رونے کی توفیق عطا فرما اور انہیں وہ طاقت عطا فرما کہ وہ گناہوں کو ترک کریں اور پاک ہو سکیں۔ ان کی روح کی خوشحالی کے راستے میں ان کی صحت کا خیال رکھ اور ان کے خاندانوں کو انجیل کی بشارت عطا فرما۔ ان کو تمام قسم کے حادثات اور تباہیوں سے بچا اور ان کو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کی برکت عطا فرما۔ مہربانی فرما کہ روح القدس کے شعلہ زن ہاتھوں، آسمانی لشکر اور اپنی شعلہ زن آنکھوں کے ذریعے اپنے بچوں، ان کے خاندانوں اور ان کے کام کی نگرانی فرما۔ طالب علموں کو دانش مندی عطا فرما اور ان کے دل کو تعلیم کے شوق سے مزین فرما۔ ان کے دلوں کو دنیاوی اور فانی چیزوں سے دور فرما کے سچے خدا کی محبت نصب فرما۔ اپنے بچوں پر رحم فرما اور پھر چاہے وہ کھائیں، سوئیں یا پئیں، ہر کام میں انہیں تجھے جلال دینے کی برکت عطا فرما۔ انہیں زندہ خدا کا اقرار اور گواہی دینے کی توفیق عطا فرما کہ میں خدا سے ملا ہوں اور میں نے اس کے برکات اور جوابات کا مشاہدہ کیا ہے۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو، تمام جلال تجھے ہی سزاوار ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ What place is hell? Hell is a place where the souls are given different punishments to different souls. According to the gravity of their sin. May you live to follow only the goodness
according to the Word of God, so that you can receive salvation and enter into heaven. May you live a blessed, believing life to be led to heaven through the messages of the world-renowned revivalist, Reverend Dr. J. Rock Lee. Let's think over the will of God as you read the scripture of this message.